नाज़रीन, आज जुम्मा 3 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं जिसका ताल्लुक कराची, हैदराबाद और जामशोरों से है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध के निगरां वजीर आला ने क्यों मली डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी से ये पूछा कि रेती बजरी कौन चोरी करवा रहा है। इस पर एसएसपी का क्या जवाब था, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि वो कौन सा डीआईजी है जिसका बेटा नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाते हुए डिफेंस के इलाके से पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। इस पर भी आज हम अपने जो मशहूर सिलसिला है कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, में इस पर हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ईस्ट जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर पर बात करेंगे, किस तरीके से उनकी नेक नामी में खुद उनके अपने पीएसओ साले मोहम्मद मैसर का क्या किरदार है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो आपस के झगड़े में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस तरह से जो है वो हसास इदारों का कांदा इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकया है, कौन कौन इसमें मुलविस है, कौन किसके इस वक्त खिलाफ है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हैदराबाद के 2 एसएचओस पर बात करेंगे। एक सीआईए सेंटर जामशोरों के जो इंचार्ज हैं नेक मोहम्मद खोसो, उस पर बात करेंगे कि आईजी की मुखालफत के बावजूद कौन से 2 डीआईजी इस वक्त उन्हें बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। जामशोरों में जो है खुद वहाँ के एसएसपी तारिक नवाज और उनके एक एसएचओ फर्रुख हाशमी के एक तारीख साज कारनामे पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर उस डीएसपी पर भी बात करेंगे जिन्होंने जो है अपने ही कोतवाली शहर खादिम आला खादिम रिंद की शदीद मुखालफत के बावजूद अपनी जिद पूरी करते हुए आईजी सिंध के हमरा सेल्फी लेने में वो कामयाब हो गए। वो सेल्फी भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध के निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने आखिर तारिक इलाही जो हैं एसएसपी मलीर से ये पूछने की जहमत क्या ज़रूरत क्यों महसूस की कि कौन रेती बजरी चोरी करवा रहा है। वजीर आला के ज़ुबान से ये सुन के जो है वो हक्का बक्का हो गए, परेशान हो गए। पैंटे जो है वो अफसरों की जो मौजूद थे वहाँ पर उनकी डीडी और गीली होना शुरू हो गई कि ये क्या सवाल सिंध के निगरां वज़ीर आला ने उनसे बराह रास्त पूछ लिया, जिसका उनके पास सिवाय इसके और क्या जवाब हो सकता था कि जी हमारे इल्म में नहीं है, हम नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं। जिस पर निगरां वज़ीर आला को ये कहना पड़ा कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से नेशनल हाईवे से जो है रेती बजरी से भरे हुए ट्रकों को गुजरते हुए देखा इंतहाई तेज़ी के साथ, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ आसपास में कहीं ना कहीं जो है वो रेती बजरी के धक्के दोबारा से चलना शुरू हो चुके हैं। और मैं इस पर जो है बाकायदा इंक्वायरी करवाऊंगा और जो इसका जिम्मेवार होगा वो उस सज़ा से नहीं बच पाएगा। ये कहना था खुद सिंध के निगरां वज़ीर आला का, जो उन्होंने मुकालमे कहें खुद मली डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है तारिक इलाही से। अब देखना यह है कि इस पर तारिक इलाही क्या करते हैं। अगर वाकई जो है ये रेती बजरी के चोरी करवाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया तो उन्हें यकीनन अब इस पर सख्ती करते हुए इसे बंद करने की ज़रूरत है, वरना दूसरों के साथ साथ वो खुद भी जो है सिंध के निगरां वज़ीर आला के यानी कि नहीं कहूँगा लेकिन उनकी इंक्वायरी के जद में आने से खुद को नहीं बचा सकेंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। हम बात करते हैं वो कौन सा डीआईजी है जिनका साहबजादा जो है कराची डिफेंस के इलाके में पिछले हफ्ते नॉन कस्टम पेड गाड़ी, जो कि बहुत ही कीमती बताई जाती है, इंतहाई लेटेस्ट मॉडल की है, 2023 का है, ब्लैक कलर की है और ये लेक्सिस है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत जो है वो 10 करोड़ से कहते हैं कि 17-18 से कम नहीं हो सकती। वो गाड़ी वो चला रहे थे, स्नैप चेकिंग के जद में आ गए, उन्हें रोका गया। कागजात जब चेक किए तो पता चला कि इसके कागजात ही नहीं है। मालूम ये हुआ कि ये स्मगल शुदा गाड़ी है
نان کسٹم پیڈ ہے. جب انہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑی ایک ڈی آئی جی کی ہے اور گاڑی چلانے والا ان کا صاحبزادہ ہے، تو گاڑی کو روکنے والے اس افسر کی جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی. اس کی پینٹ جو ہے گیلی و ڈیلی ہونا شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اپنے ایس ایس پی سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد ایس ایس پی نے کہا کہ فوری طور پر گاڑی چلانے والے کو سلوٹ کرتے ہوئے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ چلتا کر دیا جائے، ورنہ ہم سب کی اجتماعی طور پر جو ہے دوڑے لگ جائے گی. اس کے بعد اپنے ایس ایس پی کے حکم پر اس افسر نے وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا. انہیں سلوٹ کر کے سلام کرتے ہوئے انتہائی احترام کے ساتھ جو ہے انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم نے روکنے کی غلطی کی جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. یہ ہے ہمارا بدنصیب پاکستان. ایک طرف پورے ملک میں جو ہے وہ اسمگلروں کے خلاف جو ہے بھرپور قسم کا آپریشن چل رہا ہے. اس آپریشن کے دوران جو ہے سب جگہ تو یہ اسمگل شدہ سامان کو پولیس پکڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو اتنا بڑا اسمگل شدہ 14-18 کروڑ کی جو گاڑی ہے، اسے بجائے ضبط کرنے کے، اسے چلانے والوں کو گرفتار کرنے کے، انہیں سلوٹ کرتے ہوئے احترام کے ساتھ انہیں چلنے دیا گیا. یہ ہے ہمارا بدنصیب پاکستان. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سندھ میں جو ہے وہ اشتہاری مجرموں کے خلاف اور مفروروں کے خلاف تو ایک کمپین چل رہی ہے ہائی کورٹ کے حکم پر. لاہور میں سی سی پی او لاہور جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے اشتہاری مجرم کو جو ہے وہ سلوٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ دکھ کا، اس سے زیادہ افسوس کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے. یہ اس کی ایک نئی تازہ ترین مثال ہے جو کہ ڈی آئی جی کا بیٹا جو ہے وہ پکڑا گیا. تب ڈی آئی جی کون ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ چونکہ ہے ہمارے پروگرام کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم کسی کے نام کو اس طرح سے اوپن کر کے انہیں مطلب کہ ان کو رسوائی کا ہم باعث بنے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. بہرحال ڈی آئی جی جو ہے وہ پہلے بلوچستان میں بھی سروس کر چکے ہیں اور غالباً امکان یہی ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو کہ بلوچستان میں بآسانی میسر ہوتی ہے، کوئی بھی وہاں سے سستے داموں جو ہے خرید سکتا ہے اپنے استعمال کے لیے. اب چونکہ یہ پولیس افسر تو کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے نہ خرید بلکہ انہیں کسی نے تحفتاً دے دی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جو یہ نوجوان کو جو پکڑا ہے، یہ نوجوان کے بارے میں خود پولیس والوں کا کہنا ہے جنہوں نے ان کو روکا تو وہ کہتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ آئس کا عادی ہے. اس سے کوئی بو آ رہی ہوگی یا کیا، لیکن انہوں نے جس کنڈیشن میں اسے دیکھا یا پکڑا تو وہ اس وقت ایسا لگا کہ یہ آئس پی رہا ہے یا پی کے کہیں سے ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت فیملی تھی. اب فیملی ان کی اپنی تھی یا باہر کی تھی اور لڑکیاں تھیں یہ نہیں، لیکن فیملی تھی، اس لیے انہیں جو ہے اس وقت جانے کی اجازت دے دی گئی. یہ تھا ہمارا سلسلہ. کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کا اگلا حصہ جو ہمارا ہے وہ ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر پر. پہلے تو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے انہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد. اب ہمیں اپنے اس پلیٹ فارم سے انہیں یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی نیک نامی میں جو ہے ان کے اپنا جو ان کا پی ایس او ہے صالح محمد میسر کتنا بڑا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں. صالح محمد میسر کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ڈی آئی جی کے قریبی رشتے دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے پی ایس او بنا دیا گیا. اب میسر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب میسر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے قریبی رشتے دار ہے، تو قبیلہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے میسر. لیکن وہ میسر نام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ڈی آئی جی کے قریبی رشتے دار. یہی وجہ ہے کہ ایسٹ زون کے کوئی بھی ایسا چور نہیں ہے کہ جنہیں وہ فون نہ کرتا ہو اپنے لیے اور اپنے ڈی آئی جی کے لیے پیسے نہ مانگتا ہو. بہت ساروں سے وہ پیسے لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے مزور ہیں کہ ان کو ٹیلی فون بھی نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں اس پہ بھی ان کی ڈیلنگ ہے. اس سے بھی وہ پیسے جو ہے وہ وظیفہ اپنے لیے اور اپنے باس کے لیے منگواتے ہیں. اور جتنے گیسٹ ہاؤس اس وقت چل رہے ہیں خود ایسٹ زون میں، چونکہ ساؤتھ میں جو سختی ہو گئی تو لہٰذا اب
سارا جو رجحان جو ہے وہ ایسٹ کی طرف بڑھ چکا ہے، اور ایسٹ میں جو ہے وہ اب زیادہ گیسٹ ہاؤس کھل چکے ہیں، اور کاروبار ان کا اس وقت عروج پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلے ان کی منتھلی تھے اس کے مقابلے میں اب 3 گنا جو ہے وہ زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس پر جو ہے خود ڈی آئی جی موصوف کو چاہیے کہ وہ اپنے اس پی ایس او کی تھوڑی سی لگامیں کسیں، جو اس وقت ان کی رسوائی کا باعث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب یہ جو اسکرین پر آپ لوگ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں بہت بڑی کہانی ہے۔ 2 ڈی آئی جیز ہیں اور 1 ایس ایس پی ہے۔ پیر محمد شاہ جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی رہ چکے ہیں طارق رزاق داریجو سے پہلے۔ اب حیدرآباد ایک ایسا ریجن ہے سندھ کا کہ وہاں حیدرآباد کا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی حیدرآباد کی پوزیشن ایسی ہے جیسے ایک میان میں 2 تلواریں۔ جس طریقے سے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اس طریقے سے جو ہے وہ حیدرآباد میں 2 منہ قسم کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ جب بھی دونوں منہ آئیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے پرابلم کھڑی کریں گے۔ جس طریقے سے سندھ کا آئی جی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے تعاون کے بغیر جو ہے 0 ہے، 0 ہے، ڈمی ہے۔ یہی حال جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی کا ہے۔ اگر حیدرآباد کا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے تو پھر ڈی آئی جی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کراچی میں تو چلو ڈی آئی جی کے پاس پاور ہے، ایڈیشنل آئی جی کے پاس پاور ہے کہ ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اپنے ڈی آئی جی کو، اپنے ایڈیشنل آئی جی کو اعتماد میں لینا انہیں ضرورت ہے۔ لیکن اندرون سندھ جو ہے وہ ڈی آئی جیز کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ وہاں ڈی آئی جی کے مقابلے میں ایس ایس پی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ ڈی آئی جی کا آفس ایک پوسٹ آفس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر جو ہے اگر ڈی آئی جی منظور ہے اور ایس ایس پی کمزور ہے تو پھر تو ڈی آئی جی اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ یہی ٹسل جو ہے وہ ہمیشہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی اور حیدرآباد کے ایس ایس پی میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دونوں کے دونوں جو ہے وہ منظور ہوں، دونوں کے دونوں بااثر ہوں، تو پھر جو ہے وہ ڈی آئی جی کو ہر حال میں بکری بننا پڑتا ہے اپنے ہی ایس ایس پی کے آگے۔ اب جب پیر محمد شاہ جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد تھے تو اس وقت بھی ان کی بدقسمتی تھی کہ حیدرآباد کے ایس ایس پی جو ہے وہ کچھ عرصے تک تو تھے ساجد عامر سدوسی، تو ان تک تو ان کی جو ہے وہ گاڑی صحیح چلتی تھی، لیکن جب امجد شیخ آ گئے تو پھر ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو گئی۔ اس وقت ایک رپورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جنریٹ کی گئی تھی کسی ایجنسی میں، ان سے اور ان کے جو ایک پی ایس او تھے، بلکہ اگر میں ڈیفیکٹو ڈی آئی جی حیدرآباد کہوں، میرا اشارہ ظفر چانڈیو کی طرف ہے۔ ظفر چانڈیو سے متعلق ایک بہت ہی خوفناک رپورٹ کسی حساس ادارے نے مرتب کی تھی کہ بھائی یہ تو پورا کا پورا حیدرآباد کو انہوں نے لینڈ گریبروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، آرگنائز جرائم کے اڈے جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ایسا نہیں جس میں پیسے نہ لینے، کہ بہت زیادہ خوفناک رپورٹ جو ہے ظفر چانڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ بھجوائی گئی تھی۔ اس میں ڈی آئی جی کو جو ہے براہ راست جو ہے وہ ملوث کیا گیا تھا، کہ ظاہر ہے کہ وہ پی ایس ہوتا ڈی آئی جی کی مرضی کے بغیر وہ کیا کرتا، یعنی فحاشی کے اڈوں تک کی سرپرستی کے الزامات اس رپورٹ میں لگائے گئے تھے، اور تیل چوری کے، وہ بڑے بڑے جوئے کے اڈوں کے بہت کچھ تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ مہینے کے جو ہے 10 سے 15 کروڑ جو ہے وہ کماتے ہیں اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی اڈوں کی سرپرستی کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک لمبی رپورٹ جو ہے ایک حساس ادارے نے بنوائی تھی، اور اس کے بعد جو وہ رپورٹ جو ہے وہ پھر خود سندھ کے اس وقت کی وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی تھی، آئی جی کو بھی کہہ دیا گیا تھا، اور یہاں تک سی ایم کو کہا تھا کہ انہیں 24 سے 48 گھنٹے میں تبدیل کر دیا جائے، اور ایک لمبی رپورٹ جو ہے اسی ادارے کی طرف سے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھجوا دی گئی تھی۔ اب تبدیلی کا پروانہ جاری ہوتے ہوتے رہا تو ان کے جو ہے وہ پیر محمد شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے رپورٹ آئی، کیسی رپورٹ آئی۔ رپورٹ کیا تھی؟ توپ کا گولہ تھی، اس نے ہلا کے رکھ دیا اس کو، پیر محمد شاہ کو، اور پیر محمد شاہ نے پھر اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے، اور وہ پھر
خود اسلام آباد بھاگے، اور جہاں اس رپورٹ پر کوئی انکوائریاں ہو رہی تھی، جن لوگوں نے یہ رپورٹ بنائی تھی، جس ادارے کی رپورٹ تھی، اس ادارے کے بڑے کرتا دھرتاؤں کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر انہوں نے اس رپورٹ کو رکوا دیا، یعنی اس سے ڈیفیوز کر دیا، اور باقی کام جو ہے وہ خود طارق دھاریجو جن کے اپنے ماموں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے کہہ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ رپورٹ کو انہوں نے رفو چکر کر دیا۔ رپورٹ کہاں گئی؟ دھواں بن کر ہوا میں تیلیل ہو گئی، یا راکھ بن کر زمین پر بکھر گئی۔ اس کا علم یا تو طارق دھاریجو کو ہے، ان کے ماموں کو ہے، یا پھر خود پیر محمد شاہ کو ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب انہوں نے ٹھنڈی آہ لی، دوستوں سے جب صلاح مشورے کیے، تو ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بھئی یہ کوئی اور کرے یا نہ کرے، یہ جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد ہی کر سکتا ہے۔ ان کا اشارہ، ان کا شک جو ہے وہ امجد شیخ کی طرف ہو گیا۔ اب امجد شیخ اس میں ملوث ہے کہ نہیں، اس کو تو خدا بہتر جانتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن پیر محمد شاہ کے جو قریبی رفقا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ بالواسطہ یا براہ راست یا کوئی بھی ہے، اس میں جو معلومات ہے وہ معلومات تو حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، ساری معلومات درستی، اور یہ معلومات تو کوئی گھر کا بیدی ہی دے سکتا ہے جو کہ لنکا ڈانے پر تلا ہوا ہو۔ تو ان کا شک تھا کہ یہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے یہ امجد شیخ نے ہی دی ہے، اور امجد شیخ کی اس رپورٹ پر ہی جو ہے وہ حساس ادارے متحرک، اور انہوں نے جو ہے پھر اس کو اپنا سورس رپورٹ بنا کر جو ہے آگے بھجوا کر جو ہے وہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا کام تمام کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگر وہ اس وقت حرکت میں نہ آتے تو پھر پیر محمد شاہ جو ہے بہت پہلے ہی حیدرآباد سے بہت بڑا داغ لے کر جو ہے وہاں سے تبدیل کر دی جاتے یا پھر نکال دیے جاتے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن امجد شیخ کے جو رفقا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کو جو ہے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے اور بھی مخالف ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک ادنا سے ایس ایس پی ہے، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے باس کے خلاف جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھائیں، یہ ان کے مخالفین ان پر جو ہے وہ الزامات عائد کریں، اور وہ جو ہے جو بھی کوئی ہے وہ پیر صاحب اور ان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے رفقا کہتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب جو ہے وہ کہاں اتنی جلدی ہار ماننے والے ہیں۔ اب بعض افسران ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ کسی اچھی سیٹ پر نہ ہو تو وہ پھر جو ہے بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جب سیٹ پر ہوتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہیں ہوتی، یعنی دوسرے معنوں میں انہیں نوٹ گننے سے فرصت نہیں، تو دوسروں کو پھر وہ نہیں چھیڑتے، شرارت نہیں کرتے۔ لیکن جب ایسے افسران جو ہے اپنے اچھے کمپوت سیٹ سے بے دخل ہو جائیں تو پھر ان کی شرارتی رگ جو ہے وہ بڑک اٹھتی ہے، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ کھاتے پیتے دیکھ نہیں سکتے، پھر ان کے لیے پرابلم ہی پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے جو ہے اب پیر محمد شاہ نے جو ہے وہ جو اب پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک سب انسپکٹر ایاز کیڑو کو جو ہے شکارپور سے تبدیل کر کے جو بی کمپنی کا مہمان بنا دیا گیا، ان کو جو سسپینڈ کیا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی سسپینشن، ان کو بی کمپنی بھجوانا جو ہے یہ اس سب انسپکٹر کا اپنا جو جرم ہو سکتا ہے، اپنی غلطی ہو سکتی ہے، اپنا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے گناہ، اپنے جرم اور اپنی غلطی پر جو ہے ان پر جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے، ایک جو ان پہ لیبل لگا ہوا ہے، امجد شیخ کا وہ لیبل جو ہے وہ اس وقت حاوی آ چکا، اور وہی لیبل جو ہے وہ اس وقت ایاز کیڑو کی جو ہے تباہی اور بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ اسی لیبل کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس وقت بی کمپنی کی ہوا کھانا پڑ رہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی سیر پہ سوا سیر ہے، وہ میڈیکل بنوا کر جو ہے بی کمپنی نہیں گیا اور آرام کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، لیکن کہنے کا صرف مطلب یہ کہ وہ بھی جو آتاب میں آئے ہیں وہ بھی ان دو افسروں کے آپس کی جو جنگ ہے، اس آپس کے جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں بھی قربانی کا بکرا بنائے گا، اور جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ بدستور اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ اب جو پیر محمد شاہ کی جگہ جو ڈی آئی جی آئے ہیں طارق رزاق دھاریجو، یہ اور پیر محمد شاہ آپس میں بیچ میٹ بھی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے
بہت ہی قریب ہیں، دونوں ساؤتھ میں ایک ساتھ سروس کر چکے ہیں، دونوں کے مشغلے ایک ہیں، دونوں کی عادتیں ایک ہیں، دونوں کے طور طریقے ایک ہیں، دونوں کے کھانے کمانے کے انداز بھی تقریباً یکساں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان سے چارج لیا ہے خود پیر محمد شاہ سے طارق داریجو نے، تو طارق داریجو چونکہ موزور ہیں، یہاں پھر امجد شیخ موزور، پھر یہ جو ہے وہ کیا نام ہے ایک میان میں دو تلواروں والی صورتحال ہوگی، تو یہاں بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنے اس ایس ایس پی کے ہاتھوں بہت پریشان ہے۔ ایک یہ ایس ایس پی، ایک دادو کے ایس ایس پی شبیر سیٹھر، دونوں کے دونوں جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ دوسرے معنوں میں اگر میں یہ کہوں کہ گاس نہیں ڈالتے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ مشورے تو پیر محمد شاہ دے رہے ہیں کہ بھی آپ نے کیسے، کون سا اسکرو آپ نے کھسنا ہے، کون سے اسکرو کو آپ نے ڈھیلا کرنا ہے، تو یہ مشورے وہاں سے مل رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ امجد شیخ کے لیے اور خود شبیر سیٹھار کے لیے اس وقت ڈی آئی جی حیدرآباد کے ذریعے مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو تھا افسروں کی آپس کی چپکلش کی میں نے کہانی بیان کر دی کہ یہ آپس کے جھگڑے میں کس طریقے سے جو ہے وہ حساس اداروں کا کاندھا استعمال کرتے ہیں، یعنی گھر کے بیدی بن کے اپنے ہی گھر والوں کے لنکا ڈھانے سے جو ہے یہ بعد میں مخالفت میں آگے بڑھ کر گریز نہیں کرتے ہیں۔ پولیس کی رسوائی ہوتی ہے، پولیس کی بدنامی ہوتی ہے، یہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس یہ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا ہر حال میں دکھانا ہوتا ہے، اور یہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، ایک طرف جنگ چل رہی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو سیاستدانوں سے بھی زیادہ جو ہے یہ ڈپلومیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انسپکٹر ہیں زید نوناری، یہ زید علی نوناری جو ہے یہ کشمور میں رہے بہت عرصہ تک، 14 سال تک انہیں کشمور کے تھانے کا ایس ایچ او رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ڈاکوؤں کے علاقے میں ایک اگر ایس ایچ او اتنا لمبا عرصہ رہے تو آپ ہر آدمی جو ہے یہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چوہے اور بلی کا کھیل ہے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتی چوروں نال ملی ہوئی ہے، پنجابی کا محاورہ ہے۔ ان کو جو ہے ان کا ریکارڈ توڑنے والا تھا اس وقت کے جو کشمور کے ایس ایس پی تھے، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی ہیں آئی ٹی کے، یونس چانڈیو نے ان کا ریکارڈ توڑا اور انہیں وہاں سے تبدیل کیا۔ اب تبدیل کر کے انہوں نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری ایک کوچ اغوا کر لی گئی ڈاکوؤں نے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بحالت مجبوری یونس چانڈیو کو ہاتھ جوڑ کر جو ہے اس انسپکٹر کو جو 14 سال تک کشمور کے تھانے کا ایس ایچ او رہا تھا، یہ زید علی نوناری کو بلا کر اس تھانے کا ایس ایچ او لگوانا پڑا، اور انہوں نے جو ہے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ چٹکی بجا کر ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے کوچ کو اور کوچ کے مسافروں کو بازیاب کر لیا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کوچ کو اغوا کرنے میں ہی بالواسطہ یا براہ راست جو ہے اس انسپکٹر کا اپنا ہاتھ تھا۔ اب یہ قصہ میں نے کیوں بیان کیا؟ قصہ بیان کرنے کی ضرورت یا نوبت مجھے اس لیے پیش آئی کہ یہ انسپکٹر جو ہے ابھی تقریباً کوئی 21 جولائی 2023 کو جو ہے یہ سسپینڈ ہوتے ہیں۔ خود حیدرآباد کے ایک تھانے کے بٹائی نگر تھانے کے یہ سچو ہوتے، اور وہاں سے انہوں نے ایک چھالیا سے بھرا ٹرک پکڑا۔ الزام یہ تھا کہ اس ٹرک کو انہوں نے چھوڑ دیا، 1 2 3 کھوکے لے کے چھوڑ دیا، تاجروں کو بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت ایس ایس پی تھے ساجد عامر صدر۔ جب اس کی شکایت ہوتی ہے غلام نبی میمن آئی جی کو، تو وہ ان کی انکوائری خاتون اے ایس پی علینا راجپڑ سے کرواتے ہیں۔ علینا راجپڑ کی انکوائری میں ان کا جرم، ان کا گناہ، ان کی کرپشن، ان کا مس یوز آف پاور بالکل صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ رپورٹ کڑک کر جو ہے بھجواتی ہے ان کے خلاف، اور ان کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں بھجوا دیا جاتا ہے سیدھا بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن، سسپینڈ کر کے یہ وہاں رہتے ہیں۔ اب یہ جو آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ انہیں بحال کر دیا جاتا ہے۔ یہ بحال ہو کے جو ہے یہ جو ہے انہیں بحال کر کے پھر بیچ دیا جاتا ہے دوبارہ حیدرآباد بیچ کر جو ہے پھر ان کو انکوائری ہوتی ہے۔ انکوائری میں ان کا جرم جو ہے وہ ان کو زیرو کر دیا، کلین چٹ ہے کہ ان کا جرم ثابت نہیں، حالانکہ وہاں اس وقت اے ایس پی علینا راجپڑ نے جرم ثابت کیا تھا، لیکن اب دوبارہ انکوائری میں جو ہے ان کو کلین چٹ دے کے جو ہے وہ انہیں
بحال کر کے دوبارہ حیدرآباد بھیج دیتے ہیں اور حیدرآباد بھیج کر جو ہے انہیں اس سے بھی اچھے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے. یہ حیدرآباد کے دوسرا جو تھانہ ہے ہتھڑی تھانے کا انہیں ایس ایچ او لگا دیا ہے ایس ایس پی امجد شیخ نے. سوال یہ ہے کہ بی کمپنی سے انہیں کس نے نکلوایا؟ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ برانچ کے جو ڈی آئی جی ہیں پیر محمد شاہ نے ہی انہیں وہاں سے نکلوایا ہے. اب اگر اڈینا راجپڑ کی انکوائری غلط تھی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر اس کی انکوائری صحیح ہے تو پھر یہ جو دوسری انکوائری میں ان کی کلین چٹ دی گئی ہے وہ انکوائری پھر درست نہیں ہے بلکہ وہ مینیج کروائی گئی ہے صرف اور صرف اس کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے. انہیں نکال کر دوبارہ ایک اچھے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا. اس پر میں آئی جی سندھ کی توجہ چاہوں گا رفعت مختار راجہ صاحب کہ آپ اس میں انٹروین کریں اور آپ اس کی دوبارہ انکوائری کریں کہ یہ بی کمپنی میں 37 پولیس والے تو سڑ رہے ہیں. اس طرح اقتدار جتوئی کی میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا. بھائی ان کا ہیلتھ کا سیکٹری ہے کاظم جتوئی, تو جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کا ہے. وہ نکل جاتے ہیں. 36 دوسرے بیچارے جو سپاہی ہیڈ ہیں وہ وہاں سڑ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. جرم سب کے ایک ہیں لیکن پکنگ چوز کا سلسلہ جاری ہے. جسے پیا چاہے وہی سہاگن. اچھا, اب یہ ہو کہ نیک محمد کوسو جو ہے وہ اس وقت جامشورو سی آئی اے کے انچارج ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بہت ہی سنگین قسم کی شکایت جو ہے سی پی او میں پہنچی ہے, آئی جی کے پاس کہتے ہیں کہ پہنچی ہے اور وہاں سے کوئی اس قسم کا پروانہ وربلی جاری کیا گیا کہ انہیں تبدیل کیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے طارق رزاق دارجو اور خود پیر محمد شاہ جو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو تبدیل ہونے دیں گے یا کہ ان کی تبدیلی کی راہ میں خود سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ زیادہ کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہ کریں. یہ سندھ پولیس ہے. سندھ پولیس کے افسران جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پولیسنگ آتی ہے یا نہیں آتی لیکن ڈپلومیسی میں وہ بہت آگے ہیں. سازشیں, چالاکیاں, مکاریاں, اریاریاں جو ہے وہ ان پر ختم ہیں. انہی کے لیے کہا جاتا ہے بغل میں چھری منہ پہ رام رام. راجہ رفعت مختار صاحب آپ زیادہ کسی پر جو ہے ٹرسٹ نہ کریں. پہلے ہی آپ نے ٹرسٹ کرنے کے نتیجے میں جو ہے کتنے غلط قسم کے لوگوں کو کتنے اہم ترین پوسٹوں پر ان کی پوسٹنگ آپ نے کی محض غلط ترین مشوروں کے نتیجے میں. اور ان غلط ترین مشوروں کا سلسلہ بدستور جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور آپ کے ہاتھ سے غلط ترین کام اب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیک محمد کوسو جو ہے وہ اس سیٹ پر جو کہ سی آئی اے جامشورو کی بہت ہی اہم ترین اور کماؤ پوت سیٹ ہے اس سیٹ پر رہتے ہیں یا کہ انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں جامشورو کے ایس ایس پی پر. جامشورو کے ایس ایس پی نے ایک بہت تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا ہے. اپنے ایک ایس ایچ او کے ساتھ مل کر ایس ایچ او ان کے جو ہے فرخ ہاشمی ہے. انہوں نے ایک ایسے ڈی ایس پی کو وہاں سے گرفتار کیا ہے جنہیں گرفتار کرنے کی کسی میں ہمت اور جرت نہیں تھی. یعنی کہ یہ جب سروس ان کی وہاں پر تھی تو کہتے ہیں سروس کرنے کے دوران یہ ایک آئس اور یہ حشیش اور جو منشیات کے ایک بہت بڑے اڈے کی یہ سرپرستی کر رہے تھے اور وہاں سے انہیں بہت بڑا جو ہے وہ رشوت ملا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ ریٹائرڈ ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پھر یہی سوچا کہ یہی ایک اچھا کاروبار ہے جس میں کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ پیسے جو ہے کوئی بھی کما سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اڈا کھلوا دیا اور اڈا یہ کہتے ہیں کہ چلانا انہوں نے شروع کر دیا. اب اسی اڈے سے جو ہے یہ جامشورو کے ایس ایس پی کے حکم پر جو ہے فرخ ہاشمی نے انہیں گرفتار کیا ہے. اس وقت اسکرین پر جو ہے وہ آپ ناظرین اس کی تصویریں یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی خالد اقبال پٹھان ہے ان کا نام ہے. یہ جو پریس ریلیز میرے پاس اس وقت آئی ہے یہ کہ بہت بڑی کارروائی ہے. پہلا آئس اور منشیات کا منظم نیٹ ورک جو ہے یہ پکڑا گیا ہے. جامشورو کے ایس ایس پی طارق نواز کی براہ راست قیادت میں ایس ایچ او کوٹری فرخ علی ہاشمی کی ٹیم نے یک کے بعد دیگرے کہتے چھاپے مارے اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی خالد اقبال پٹھان سمیت جو ہے
گروہ کے دوسرے ارکان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ان سے جو ہے یہ جو ہے وہ آئس برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ملزمان ہیں عبید اللہ بروئی ہیں، حبیب اللہ بروئی ہے، ریحان بروئی ہے، عاشق بروئی ہے، شہباز ہے، عابد بلوچ ہے، ریاض الحسن عرف راجو ہے پاپا، احمد بلوچ ہے، وارث ہے، جامشورو پولیس نے ان سب سے جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے یہ آئس بھی بازیاب یعنی برآمد کر لیے۔ یہ ایک واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے لیے جو ہے جامشورو کے ایس ایس پی اور خود ایس ایچ او کوٹی جو ہے فرخ علی آشمی جو ہے وہ مبارکباد کے اور تعریفی اسناد کے مستحق ہیں۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ڈی ایس پی کی آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اپنے ہی آئی جی کے پہلو میں چھوڑے ہو کر کھڑے ہیں اور سیلفی بنوا رہے ہیں۔ اس سیلفی کو بنوانے کے لیے جو ہے انہیں ایک آگ کا دریا عبور کرنا پڑا۔ وہ آگ کا دریا کون ہے، کیا ہے؟ یعنی کہ جب یہ تصویر انہوں نے بنانے کی اپنی ایک معصومانہ خواہش انہوں نے جب ظاہر کی آئی جی کے روبرو، تو آئی جی کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن وہاں موجود کوتوالے شہر جو ہے خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند بھڑک اٹھے اور انہیں ڈسپلن یاد آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی موقع محل وقوع کو دیکھ کر تو آپ اپنی بچوں والی فرمائش کریں۔ یہ سب سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، اتنی اہم ترین میٹنگ ہونے والی، اور آپ بچوں والی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آئی جی سے کہ میرے ساتھ آپ تصویر بنائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس قسم کا جب انہوں نے کہا تو چھوٹا سا منہ ہو گیا تھا خود ڈی ایس پی کا کہ یہ کیا انہوں نے کباب میں ہڈی بن کے کیوں ایسے مداخلت کریں، جب کہ آئی جی کا اپنا موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ جب آئی جی یہ صورتحال آئی جی نے دیکھی تو آئی جی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ جوان اگر یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آئی جی کے ساتھ تصویر بناؤں تو اس میں حرج کیا ہے، میٹنگ ہوتی رہے گی۔ اگر یہ ہماری تصویر بننے سے کسی نوجوان کی، کسی افسر کی موٹیویشن ہوتی ہے، اگر اس میں پاؤ خون بڑھتا ہے، اگر اس میں انرجی زیادہ آتی ہے تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے کام کرے گا، زیادہ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنی کردار کو ادا کرے گا، تو مجھے تصویر بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر جو ہے انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خاموش کر کے اور اس ڈی ایس پی جس کا نام شاہ نواز میمن ہے ان سے کہا کہ آؤ بھائی تصویر بناؤ میرے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آئی جی کے پہلو میں کھڑے ہو کر ایک بھی نہیں دو سیلفیاں لے کر خود کوتوالے شہر کو جو ہے وہ لاجواب کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اس وقت سندھ پولیس میں جنگل میں آگ کی طرح سے پھیل گیا ہے کہ کس طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مداخلت کے باوجود جو ہے وہ ڈی ایس پی شاہ نواز میمن اپنے آئی جی کے ساتھ سیلفیاں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے ایک اور خبر شیئر کروں کہ محبوب کوسو جو کہ ایک ان پڑھ تھا، انہیں غلطی سے یا کسی سفارش کے نتیجے میں جو ہے وہ بن قاسم پولیس اسٹیشن کا جو ہے ایس آئی او بنا دیا گیا تھا، جسے آج جو ہے ریئلائز کرنے کے بعد جو ہے خود خاتون ایس ایس پی زاہدہ پروین نے جو ہے انہیں معطل کر کے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے کچھ کمنٹس جمع ہو گئے ہیں ویور کی طرف سے، بہت دباؤ ہے، فرمائش ہے، خواہش ہے کہ بھی ہمارے جو کمنٹس ہے اس کو آپ جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آج میں اپنے دیکھنے والوں کے خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کچھ کمنٹس شامل کر رہا ہوں۔ ایک ویور نے لکھا ہے کہ اچھا پہلے میں یہ کروں کہ یہ جو کمنٹس ہوتے ہیں اس سے ادارے کا میرا ہمارا ان کی رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، کمنٹس کو ہم امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک ویور کہتا ہے کہ تعجب ہے کہ بدین ضلع کے سابق ایس پی چاچڑ صاحب نے 125 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ لواری کے قریب شیر علی جمالی کی معرفت ایس ایچ او رحیم کوسو شیٹ کلرک امین شاہ کا حصہ ہے، زمین پہ پھڈے والی زمین ہے، چاچڑ قبیلے کے آدمی مسلح بٹھا دیے گئے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سابقہ آئی جی میمن کو بھی علم تھا
ان کا آبائی ضلع ہے، خاموش رہے۔ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ ہم نام کسی کا نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ منشور کے خلاف ہے۔ ایک اور کمنٹس آیا ہے کہ زندہ آباد، زندہ آباد جی، ایگزیکٹلی سلیم اللہ قریشی از کیا لفظ استعمال کیا، برائلنٹ مین، پروفیشنل پولیس آفیسر اینڈ بریف اینڈ بیسٹ مین۔ اسی طریقے سے آفریدی صاحب جو ہے آلسو ڈڈ گڈ جابس، نام ہے لیکن نام ہم نہیں بتائیں گے ان کا بھی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اور کمنٹس کیا آئے ہیں جناب؟ ابھی کسی نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا ہوا، ایسے ہی بد کردار کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کی لڑکیاں خوف کھائیں اللہ پاک کا۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو ہم نے خبر چلائی تھی غلام حسین کورائی کے فارم ہاؤس سے متعلق، جہاں پر 12 لڑکیوں کے مارے جانے کی اطلاع تھی، یہ ان سے متعلق ہے۔ لیکن یہ جس کسی نے بھی میسیج کیا ہے، بڑی یہ جو ہے وہ سفاکیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی اس میسیج کی شکل میں۔ انسان ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی آدمی شوقیہ جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ خاص طور سے خواتین کے لیے میں کہتا ہوں، غریب گھرانوں کی ہوتی ہے، اگر یہ دھندا کرتی، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے کوئی شوق سے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جان گئی ہے کسی کی، تو اس پر اس قسم کے جو ہے وہ نمک چھڑکنے والے جو ہے وہ کمنٹس نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ویور سے التماس کروں گا کہ خدا را جو ہے وہ اس قسم کی کمنٹس نہ کرے۔ اچھا، ایک اور کمنٹس ہے کہ ڈی ایس پی ایک اکیلا نہیں، ڈی آئی جی اور آئی جی ملے ہوئے ہوتے ہیں، ڈی آئی جی نے بھی پائلٹ ہارپی ہیں، پائلٹ ہارپ ہیں، ڈی آئی جی کے ہسٹری چیک کرواؤ، اپنے خبری سے پتہ چل جائے گا کون سا ڈی آئی جی ہے، کتنے زمین ہڑپ کی اس نے، کون سا ڈی آئی جی ہے پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھا، جس آئی جی کے پوسٹ پر ہے وہ سو رہا ہے اور تم جاگے ہوئے ہو، تم نے بھی اندر کی رپورٹ رشوت دے کر لی ہے، تم ایسے بیان دے کر کسی کو بھی بے وقوف نہیں بنا سکتے، میرے جیسے عقل والے ہیں دنیا میں۔ یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ڈی ایس پی اپنے آئی جی کو چکمہ نہیں دے رہے ہیں، آئی جی اپنی جان بچا رہا ہے، ان کے بجا کر جیسے ڈی آئی جی نے اپنی جان بچانے کے لیے ثناء اللہ سومرو کو اسکرین پر لے کر دیا۔ اچھا، یہ کس کی بارے میں بات کرتے ہیں؟ ڈی ایس پی طاہر خان ایک بیٹے کے شادی کب ہو رہی ہے؟ طاہر خان کے بیٹے کی شادی کب ہو رہی ہے اور کس دن اور کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے بھائی، یہ تو انہوں نے خود کہا تھا، ان سے خود آپ پوچھیں۔ اور ڈی ایس پی اس وقت ہے جناب کیا نام ہے شرجانی میں۔ دوامی صاحب، آئی جی صاحب کو پیر محمد شاہ نے بتا دیا ہوگا ڈی ایس پی کے حرکتوں کے بارے میں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا اور آئی جی صاحب سمجھ گئے، اس لیے آئی جی صاحب نے سب کچھ چلتا کر دیا، ان کی باتوں میں نہیں ہے، یہ بات میں تو کسی حد تک صداقت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور میسج ہے، سب قصور ان کے گورنمنٹ سو جی تم پھر ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کیا، ان کی بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت میسج لوگ کرتے ہیں، میں التماس کروں گا کہ بھائی میسج جو ہے ذرا سا اچھے الفاظ میں کرو کہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو، مجھے پڑھنے میں بہت دقت آ رہی ہے، تو میں ظاہر ہے کہ آپ میسج بھجواتے ہو، میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ غریب لڑکی تو ایسے کام کیوں کرتی ہے
کسی فیکٹری میں بھی کام کر سکتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. رزق حلال بھی کھا سکتی ہے. گندا کام نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں. ثناء اللہ سومرو کے گھر آ کر دیکھو، کچھ بھی نہیں. اس کے بیوی ٹیوشن پڑھاتی ہے، آدھی ذمہ داری اس کی بیوی نے اٹھائی ہے. یہ کون سا ثناء اللہ سومرو کی؟ اچھا، وہ ثناء اللہ سومرو کی ہم نے خبر لگائی تھی جو سسپینڈ ہوا ہے. کیا نام ہے، یہ جو سی وی پولیس چوکی کے جو انچارج تھے، جہاں پر یہ شکایت ملی تھی ڈی آئی جی کو کہ وہاں سے جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ جو کہ پہلے جامشورو رہ چکے تھے، یہ شبہ تھا کہ کہیں ایس ایس پی کے کہنے پر جو ہے اس ثناء اللہ سومرو نے جو ہے وہاں سے پارکوں کی پائپ لائن گزرتی وہیں کہیں سوراخ کر کے چوری کا سلسلہ تو نہیں شروع کر دی. اس پر جو ہے ڈی آئی جی نے انہیں سسپینڈ کیا. تو یہ ان سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کی گھر کی حالت صحیح نہیں، وہ شریف آدمی ہیں، انہیں بلا وجہ سسپینڈ کیا گیا ہے دوسروں کی وجہ سے. یہ جس کسی نے میسج کیا اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ کہتا ہے اس کی بیوی جو ہے ٹیوشن پڑھا کے گھر چلا رہی ہے. تو اس پر پھر میں ڈی آئی جی صاحب سے اتنی کہوں گا کہ اس پہ نظر ثانی کرے. کسی نے اور میسج کیا، سر ریٹائرڈ کے قریب ہونے والے سب انسپکٹر کے پروموشن کی ڈی پی سی پر بھی بات کر کے ثواب کا کام کرے، بوڑھوں کی دعائیں لیں، اللہ آپ کو ہمت دے. ہاں، میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو سب انسپکٹر جو ہے ابھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، انسپکٹر بننے کی خواب دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آئی جی صاحب کو ہمت دے کہ وہ ان کا یہ مسئلہ بھی اپنے طریقے سے حل کروائیں اور انہیں بھی جو ہے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ان کو ان کا جائز حق دلوا سکیں. ناظرین، کمنٹس بہت سارے ہیں. کل آئندہ کسی اور پروگرام میں بھی اس کمنٹ کو شامل کروں گا. کمنٹس آپ لوگ کریں لیکن شریفانہ انداز سے، اور ذاتی رنجشوں کو اس کے نہ کریں، اس پر کسی کو خواہ لان تان نہ کریں. کوئی ذاتی مخالفتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کمنٹس کرنے سے گریز کریں. اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ.